अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद है मेरे सारे दोस्त खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों आज जिस उस्ताद से मैं आपको मिलवाने लगा हूँ वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ ये वो उस्ताद हैं कि जिनके बारे में खुरम पठान ने मुझे कहा था कि इंग्लिश परिंदों का शौक़ करवाने वाले जो दोस्त मेरे हैं वो है गुल भाई। यानी कि इतना पुराना एक्सपीरियंस है इनका और इतना अच्छे तरीके से इंग्लिश परिंदों की समझ है इनको। वो सारा कुछ इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गुल भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, तबीयत ठीक है? हेलो हाय कर ले दोस्तों से। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम जी सारे भाई। अच्छा जी गुल भाई, पहले तो आपने हमें ये बताना जी आपको कितनी देर हो गई शौक़ में? मुझे जी शौक़ के अंदर तकरीबन 16 से 17 साल हो चुके हैं। अच्छा 16 से 17 साल, माशाल्लाह इस शौक़ में। और उससे पहले आपका पाकिस्तानी का शौक़ था? नहीं, मुझे 16-17 साल फुल हो चुके हैं, लेकिन मुझे तकरीबन 11 साल हो चुके हैं। मैं थाई के शौक़ के अंदर आ गया हूँ, वलैती के शौक़ में। उससे पहले 5-6 साल मैंने शौक़ किया है पाकिस्तानी मुर्गों का। अच्छा, पाकिस्तानी मुर्गों का। बिल्कुल। और ये इंग्लिश की तरफ आप क्यों आए, रीज़न? उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि मैं ज़ाती तौर पर पाकिस्तानी मुर्गों को बहुत पसंद करता था, और तब थाई जो मुर्गा है, जो वलैती मुर्गे हैं, वो बहुत कम थे पाकिस्तान में। लेकिन कुछ ऐसे हादसात हुए कि मुर्गे हमारे ख़िलाफ़ कुछ ऐसे लड़े जो कि थाई मिक्स थे। और उस टाइम ये था कि जी वो कसम देकर मुर्गे लड़ाए जाते थे, लेकिन वो समझ में ये आई कि वो कस्में भी अब झूठी चल रही हैं, मामलात ऐसे ही चल रहे हैं। तो मजबूरी बन गई कि हम लोग भी थाई के शौक़ में आ जाएं। और फिर हम लोगों ने कदम उठाया, और मेरा कदम ये था कि मैं डायरेक्ट थाईलैंड के साथ मैं डायरेक्ट हुआ। पहले मैंने इधर से ही कुछ चीज़ें परचेज़ की जो कि मुझे इतने उससे फ़ायदा हासिल ना हो सका, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम डायरेक्ट थाईलैंड से ही इंपोर्ट करवाएंगे। और थाईलैंड में पहले कुछ दोस्त बने, जैसे नोंग प्रेनोक थे, उनके थ्रू हम लोगों ने मुर्गे मंगवाए इधर। और उसके बाद नासिर अलवी साहब के साथ मुलाकात हुई, और तब से अब तक तकरीबन मुझे नासिर अलवी के साथ तकरीबन ये 11वां साल होगा। मैं उनके साथ अटैच्ड हूँ। मैं उनके अलावा किसी से परचेज़ भी नहीं करता, और उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत ज़्यादा सीखा बल्कि। तो वैसे आपकी मैं बात कर रहा हूँ, आपके जहन में ये बात कैसे आई कि खुरम भाई ने कहा था, खुरम पठान ने, कि जी गुल भाई ने मुझे कहा था कि जी इसका दौर आएगा तो हम ये बना लेते? ये कैसे आपके मन में ये बात आई? ये जो आपका सवाल है ना, ये वाकई ये एक मेरा ऐसा तुक्का लगा हुआ है कि मैंने आपसे तकरीबन 8 साल या 9 साल पहले खुरम भाई को प्रेडिक्शन दी थी। सही। और मेरी प्रेडिक्शन ये थी कि आगे वलैतियों का दौर आएगा और पाकिस्तानियों का नामो निशान मिट जाएगा, और वो कहते थे कि ऐसा शायद ना हो। और वो इस चीज़ को बड़ी मुश्किल उन्होंने हज़म किया, लेकिन उसके बाद आज ये वक्त है कि आपके सामने ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तकरीबन पाकिस्तानियों का नामो निशान। उसकी वजह एक ये थी, सबसे अहम वजह ये है कि दुनिया में हथियारों की जंग है। बिल्कुल सही। और सबसे मजबूत मुल्क वो है जिसके पास लेटेस्ट हथियार है। सही। इसी तरह ही हर स्पोर्ट्स में भी आपके पास लेटेस्ट मशीनरी होगी, लेटेस्ट हथियार होगा, तो आप कामयाब है। अब सोचने के लिए मेरे लिए ये बात थी कि थाईलैंड में गेम लीगल है, पाकिस्तान में लीगल नहीं है, और उधर बहुत बड़े पैमाने पर इसका कारोबार भी होता है, बहुत बड़े पैमाने पर मुर्गे लड़ाए भी जाते हैं, गैम्बलिंग भी होती है, और वहाँ पर 3-3 करोड़ 6-6 करोड़ बात के ऊपर मुर्गे लड़ते हैं। तो सोचने की ये बात थी कि क्या वो कौम पाकिस्तानी मुर्गे क्यों नहीं लेकर लड़ा लेते? अगर हमारे मुर्गे इतने अच्छे हैं, उनके लिए तो कोई मसला नहीं था, क्योंकि उनकी जो नस्लें बनी हैं विद टाइम ये समझ आई कि उनकी नस्लें जो हैं वो उनकी अपने थाईलैंड की सिर्फ नस्ल नहीं है, उसमें जापानीज़ मिक्स है, उसमें बर्मी जानवर मिक्स है, उसमें और जानवर मिक्स करके, जैसे कि उनके अपने मुख्तलिफ़ इलाक़ों के, वियतनाम, ये वो, तमिलनाडु के इंडियन मिक्स हैं, कुछ और मिक्स हैं, वो कई तरह के मिक्स होकर उन्होंने अपनी नस्लें बनाई। और वो
بڑے پیمانے پر ان کا کاروبار بھی ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں بیچا جا رہا ہے ان کا. تو سمجھ میں یہ آئی کہ اگر پاکستانی جانور اتنے کوالٹی کے اچھے ہوتے تو کیا ان کے لیے آسان نہیں تھا ہمارے سے بھی مرغے منگوا لیتے. تو وہ یہ کام نہیں کر رہے تھے. تو پھر ہمیں یہاں پر ہمارے یہاں پر ایک یہ پرسیپشن تھا کہ تھائی مرغے اصیل نہیں ہیں, صحیح. جو کہ بات میں بھی مانتا تھا. آپ کی نظر میں پاکستانی میں اصالت زیادہ ہے؟ نہیں, تھائی میں اصالت زیادہ ہے. تھائی میں اصالت زیادہ ہے. تھائی میں وہ اصالت کیسے؟ زیادہ ہے. تھائی کی مثال ہمارے موسم بہار کی طرح کی ہے کہ چل گیا تو سارے تو چنگا, نہ چلے تو سارے تو پیڑا. لیکن اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا ہے نہیں. صحیح. ہوتا یہ رہا ہے روگوں کی انفارمیشن کے لیے, ہمارا جو کرنسی ہے وہ باہر سے سستی ہے. ٹھیک. ہمارا 6 روپیہ ان کا 6.5 روپیہ ان کا ایک بھات پر. صحیح. ہمارے یہاں پر جو پہلے پرچیزنگ ہوتی تھی وہ مرغے خریدے جا رہے تھے 2000 بھات, 5000 بھات, بڑی یاد ہے 8000 بھات, 10000 بھات. لوگوں سے سوال اور لوگوں کے لیے سمجھنے کی بات ہے, اگر آپ کے پاس ایک پاکستانی جانور ہے جو کہ کشتیاں جیتا ہوا ہے یا بہت ہائی بلڈ لائن ہے, کہ آپ 10,000 روپے کا کسی کو دیں گے؟ کبھی بھی نہیں دیں گے. آپ تو شاید 1,00,000 روپے کا کسی کو دیں اگر دیں گے. تو ان کا جو 1,00,000 بھات ہے وہ ان کے لیے 1,00,000 روپیہ ہی ہے. صحیح. ہمارے لیے وہ 6.5 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے. صحیح. زبردست. ہم یہاں پر خریدار تھے 5 سے 10,000 بھات کے, ٹھیک. بلکہ 10,000 بھات کا بھی شاید ہی کو خریدتا تھا. صحیح. تو ہم کیسے مان لیں کہ وہ ہمیں اصل چیز دے رہے تھے؟ ٹھیک. ہر پاکستان سے لے کر ہر دنیا میں اچھی چیز بھی ہوتی ہے, بری چیز بھی ہوتی ہے. یہ تو آپ کا وہ والا مثال ہے جنہ گڑ پاؤ انا میٹھا. ہم لوگ اگر اتنے پیسے نہیں خرچ رہے تو ہمیں کس طرح ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہمیں وہ اصل چیز بھی دیں گے؟ بالکل صحیح. اگر تھائی لینڈ کی اصالت آپ نے میرے سے پوچھنی ہے تو میرے پاس کیا مثال ہے؟ میرے پاس یہ مثال ہے کہ ادھر رنگ میں مرغے لڑائے جاتے ہیں جہاں پر کوئی مرغے کو ہاتھ نہیں لگاتا, اپنے دم پہ لڑتے. اپنے دام پر لڑتے ہیں, اور ان کا راؤنڈ کا ٹائم ہے 25 منٹ. 25 منٹ کا راؤنڈ لڑتا ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, یہ بڑی بات ہے, ویسے کیا بات ہے جی, مزہ آ گیا آپ کی بات سن کے. 25 منٹ کا پانی ایک جانور 2 لڑ رہے ہیں, پاکستان پہ 10 منٹ کا پانی لڑ رہے ہیں. 10 منٹ میں بھی ہم 10 دفعہ اٹھا کر پھوکے شوکے مارتے رہے ہیں جو ہمارے یہاں کے اصول ہیں. تو کیا ہم اپنے مرغے کو, میں کہتا ہوں ہم 25 منٹ کے لیے چھوڑ دیں ذرا دونوں مرغوں کو رنگ میں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے اصیل ہیں اور ہم کتنے ہمارے مرغے اصیل. ہمیں اپنے مرغوں کو اپنی ثقافت کو نہیں چھوڑنا چاہیے, لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جدید دور میں بندوقیں آ جائیں اور ہم تلواروں پہ ہی لڑ رہے ہیں. کیونکہ وہ پاکستانی ہے اس لیے وہ تلواریں رہ چکی ہیں, وہ مشین گنے بن چکی. اچھا. لیکن یہ محبت ہے پاکستان سے, کچھ لوگ اس پہ زیادہ وہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں اپنے پاکستانی چیزوں سے ہی محبت کرنی چاہیے. جی میں تو اس چیز کو غلط مانتا ہوں. اچھا. ہمارے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو جاؤ. انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ مدینہ میں ہی علم حاصل کرو گے, یہاں پر ہی سارا کچھ ہے. اور انہوں نے جو جنگ میں قیدی پکڑتے تھے جو کہ غیر مسلم تھے, ان کو کہا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اگر تم ہمارے بچوں کو پڑھا دو. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. تو علم تو ہمیں کہیں سے بھی مل جائے, جدید چیز ہمیں کہیں سے بھی مل جائے, ہمیں حاصل کر لینی چاہیے, اس میں ہمارا فائدہ ہے. اگر ہم آج اپنی اس شوق میں بھی جدت نہیں لے کر آئیں گے تو ہم پھر دنیا پر ہی رہ جائیں گے, لوگ چاند پر چاند پہ جا. تو یہ چیز تھی جس نے مجھے اس چیز کو سوچنے کے لیے مجبور کیا کہ ہم لوگ تھائی مرغوں منگوائیں, لیکن یہ سمجھیں کہ یہ تھائی مرغا اتنا اچھا ہے تو کیوں ہے, اور ہمیں کیوں اس کو رکھنا چاہیے. تو اس کے بعد میں نے جب تھائی مرغے منگوائے تو پریکٹیکلی میں نے اپنے 10 تھائی مرغے اگر 10 پاکستانیوں سے لڑائے تو 10 کے 10 ہی جیتے. بے شک پاکستانی بہت اچھے مرغے تھے. صحیح. تو جو ہمارا حریف تھا نا, وہ اکثر سننے میں آتا تھا, وہ کہتا تھا ایک باری سامنے تے آ جا. اب یہی تو چلاکی ہے, یہی جدت ہے. کیا بات ہے جی, زبردست. اس جدت کو ہم نے جب تک نہیں قبولنا ہم ادھر کے ادھر ہی رہے. پھر ہم نے اب اللہ کا بڑا کرم ہے کہ لوگوں کو اس بات کی سمجھ ہے, انہوں نے اس جدت کو قبولا بھی, بالکل صحیح, اس کو اپنایا بھی. اور آج جو میرا دعویٰ تو نہیں تھا, میری ایک پریڈکشن تھی کہ 8-9 سال کے بعد یہاں پر تھائی ہوں گے, اور پھر تھائی بھی اتنے ہو جائیں گے دڑوی میں بھی تھائی ملیں گے. آج تقریباً وہ ٹائم آ گیا. اب ہم لوگ جی اس کے اندر جو اہم بات ہے, ساری باتوں سے زیادہ اہم بات یہ ہے
کہ ہم لوگ تھائی مرغوں کو اس لیے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ ود ٹائم ہم نے یہ بھی سیکھا تھائی لینڈ سے، ناصر سے، کہ انہوں نے اسلحے بھی اپنے مطابق کے بنائے ہوئے ہیں، اور ہر اسلحہ ہر اسلحے کے ساتھ نہیں لڑتا، ہر مرغہ ہر مرغے کے ساتھ نہیں لڑتا. دیکھیں جی، میں کیونکہ خود لڑاتا ہوں مرغے، اس لیے میں ہر بات کھول کے نہیں بتا سکتا. بالکل صحیح. جب تک میں خود لڑا رہا ہوں. اور یہاں پر ماشاءاللہ ہمارے یہاں کا ایک اور رواج ہے، وہ کہتے ہیں جدوں کوئی گل کسی کو مل جاتی ہے نا انہوں نے، وہ کہتے ہیں تو سانوں پہلے پتا کوئی نویں گل دس. خیر وہ تو خیر کہہ دیں، لیکن اصل گل یہ ہے گی کہ تھائی لینڈ میں انہوں نے نسلیں بنائی ہیں کچھ نسلوں کے ساتھ ہی لڑنے کے لیے. صحیح. میرے پاس زندہ مثالیں ناصر کی ہیں. میں دن رات اس کے ساتھ ویڈیو آن لائن ویڈیوز پر رہتا تھا، جب وہ جوڑ کرنے جاتا تھا کس طرح کرتا تھا، مرغے کس طرح لڑا رہا تھا، کس طرح تیار کر رہا تھا، اور کتنا ہمارا ان کا فرق تھا، وہ میں نے سب دیکھا. یہاں تک بھی دیکھا کہ اس کا مرغہ 20 اگلا مرغہ 18 اس نے جوڑ نہ کیا. موٹی موٹی آپ کو بات بتاؤں، میں بڑا حیران ہوا. میں کہا یار یہ کیا کر رہا ہے. شام کو میں نے اس کی اسکرین شاٹ لے لی ہوئی تھی اس ٹائم جب یہ جوڑ کر رہا تھا اور اس نے جوڑ نہیں کیا. میں نے شام کو کہا تو بڑی تعریف کر رہا تھا اپنے مرغے کی، تیرا مرغہ 20 نظر آ رہا تھا، اگلا مجھے 18 نظر آ رہا تھا، تو نے جوڑ کیوں نہیں کیا. اس نے کہا میرا مرغہ بہت اچھا ہے لیکن اس نسل کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں ہے. ہوئے کیا بات ہے. یہ چیز میرے لیے ایک آئی اوپنر تھی، میری آنکھ کھلی. میں نے کہا اچھا اب یہ بھی سیاپا ہے. کو سمجھ یہ آئی کہ وہ ہمارے سے 1000 سال آگے ہیں اس وقت، بہت جدت پہ پہنچ چکے ہیں. ہمیں یہ چیزوں کی پرابلمیں آ رہی ہیں، ابھی بہت ساری ہمیں سیکھنا باقی ہیں، کچھ ہم لوگ سیکھ رہے ہیں. اور اسی بنیاد کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم لوگ اپنی جدت لے کر آ سکتے ہیں اگر ابھی فی الفور ہم جو ان کے فٹ سٹیپس ہیں انہیں پر چل پڑے تو جو تھائی لینڈ میں چل رہا. دیکھیں کہا یہ جاتا ہے کوئی بھی بندہ پی ایچ ڈی کر کے بھی اپنے کاروبار میں آتا ہے نا تو اس کو اپنے کاروبار کو سمجھنے کے لیے صفر سے اسٹارٹ لینا، چاہے اسے پی ایچ ڈی بھی کیا. ہم لوگوں کو ابھی ہم نے تھائی مرغوں کو لے کر ابھی ہم نے ان کے مطابق ہی چلنا پڑے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ آگے کی بات ہے کہ اللہ کرے ہم لوگ اتنی جدت اپنے لے ہیں یا ہم اپنی کوئی ایسی نسل بنا لیں کہ وہ ہمارے سے تنگ آ جائے. مجھے ابھی تک نظر تو نہیں آتا، لیکن ہم لوگ اپنے آپ کو ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. اور ہر بندے کی انا ہے، ہر بندہ اپنے کبھی میں تو اس بات کو مانتے نہیں ہوں کہ کوئی بندہ کسی کو بھی اپنے آپ کو کسی سے کم سمجھے. بالکل کوئی بھی کسی سے کم نہیں ہے. زبردست. بندے کو اپنی انا دیکھنی چاہیے اور کسی کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھنا چاہیے. زبردست. کیا بات ہے گل بھائی، بھی صحیح ہے اور آخرت بھی صحیح. کیا بات ہے جی، مزہ بڑا آ رہا ہے آپ کی باتیں سننے میں. بس پھر ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں. آپ نے بتانا کون سے بلڈ اچھے ہیں اور کون سے بلڈ رکھنے چاہیے، اور جو نئے شوقین ہیں وہ کہاں سے سٹارٹ لیں. دیکھیں جی، اب پہلے لوگوں کو تو ایک عام مشورہ ہے کہ پاکستانی اگر آپ بلڈ رکھتے ہیں تو اس کو مکس کروا دیں تھائی میں. ٹھیک. کیونکہ پیور پاکستانی اگر کوئی بھائی میرا دعویٰ کرتا ہے نا تو وہ اس طرح نہ کرے. وہ ایک کام کر کے دیکھے کہ پریکٹیکلی کچرے تھائی کے ساتھ بھی اس کو لڑائے یا تپا لے گھر تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ پر ہو وہ تھائی اس کے ساتھ بھی تپا لے تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ بات میں کیوں کر رہا ہوں. صحیح. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر جو نیو سٹارٹرز ہیں یا کچھ ہیں تھائی کی طرف لازمی جائیں. نہیں بلڈ آپ سیاسی بیان نہیں دینا، آپ نے بلڈ کون سے رکھنی چاہیے. میں بتانے لگا، چھپاؤں گا کچھ نہیں. وہ ساروں کو موقع ملنا چاہیے جی، وہ بات مانے یا نہ مانے. تھائی جانور رکھ رہے ہیں، تھائی کوئی مکس کریں. تھائی اگر پیور رکھتے ہیں، تھائی کے اندر پہلی بات ہے کہ یہ نہ کہا کریں باہر مرغا خریدتے ہوئے اے جی بس مرغا دے دیں جی جڑا لاک پاندا. پہلے ان کو نسلوں کا پتہ ہونا چاہیے. کیا بات. تھائی لینڈ کے اندر جو مین نسلیں چل رہی ہیں اس میں ایک ہے پینس جس کو بینت بھی کہتے ہیں. ٹھیک. ایک ہے پاپوئے، ایک ہے برمی، ایک ہے ٹراٹ، ایک ہے ویتنام. اچھا ویتنام کے کئی نام ہیں. ویتنامی مرغا جس کو سایگوان بھی کہتے ہیں، بلڈوائے بھی کہتے ہیں، ویتنام بھی کہتے ہیں، VN100 بھی کہتے ہیں، SN100 بھی کہتے ہیں. وہ ایک ہی چیز ہے ساری، وہ ایک ہی چیز ہے ساری. اب جو بھی تھائی مرغا ہے اس میں جب تک ویتنام مکس نہیں ہوتا وہ سیل ہی نہیں ہوتا. صحیح. جو برمی مرغا ہے، برمی جو ہے پیور برما پاما ایک ہی چیز ہے. بالکل صحیح.
وہ 2 کلو کا ہوتا ہے, 2 سے 2.25 کلو, اس سے زیادہ نہیں ہوتا. صحیح. اب یہاں پر جو لوگ برمی مرغا لے کر آ رہے ہیں اس کی ہائٹ زیادہ ہے, اس میں ویتنام مکس ہے, ٹھیک. اس میں ویتنام مکس ہے. ویتنام مکس ہونا لازمی ہے. جو سب سے بہترین نسلیں وہ ساری ہیں, اس میں ویتنام مکس ہوتا ہے. لیکن یہ آپ کی عقل کام کرنی چاہیے کہ برمی مرغے کے ساتھ کون سی نسل لڑتی ہے, کون سی نسل نہیں لڑتی ہے. کیا بات ہے. اگر وہ کوئی لاکر لوکر ٹائپ جانور ہیں جو اس طرح کے ہیں, وہ برمیوں کے ساتھ نہیں لڑتے. اگر آپ لڑائیں گے, آج مجھے ویسے خورم بھائی سے بڑی سننے کو مل رہی ہیں یہ ساری بات کرنے کے بعد, انہوں نے بڑی سنانی ہے مجھے. اچھا. لیکن خیر نہیں یہ میں کہہ رہا ہوں, میں کوئی سیکھے نہ سیکھے, میں آج بڑا سیکھ کے جا رہا ہوں کہ اگر ہمارا کوئی اچھا پرندہ ہے تو ہم یہ ہمارا اچھا ہے, آگے چاہے وہ جون سا مرضی بلڈ ہو, ہم نے اس سے لڑانا. لیکن آپ کی بات بڑی زبردست ہے. وہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ آپ کو یہ بھی چیز کی عقل ہونی چاہیے کون سا بلڈ کون بلڈ سے بلڈ کے ساتھ نہیں. جو نئے شوقین ہیں سب سے ایک اہم بات یاد رکھیں, وہ یہ ہے کہ وہ مرغے خرید رہے ہیں کچھ ایسے فارم سے جہاں پر لکھ کر لگا ہوا ہے بینت 100, ٹراٹ 100. وہ مرغے صرف مکسنگ کے لیے ہیں, ان میں ویتنام پاری مکس نہیں ہوتا. صحیح. انہوں نے لکھ کر لگایا ہوا ہے ٹراٹ 100 اونلی فار بریڈنگ پرپس. صحیح. ان کو مکسنگ کے لیے لکھا, وہ یہاں پر لا کر لڑا رہے ہیں. وہ مرغے بھاگ جاتے ہیں, کہتے ہیں تھائی اصیل نہیں ہے. وہ پیور ویتنام لے کر لڑا رہے ہیں. پیور ویتنام جو ہے وہ صرف اصیل ہے, اس کی چالی کوئی نہیں ہے, وہ ہار جاتے, کہتے ہیں جی یہ تھائی اصیل نہیں ہے. صحیح. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نسلیں خرید رہے ہیں اس کے اوپر اہم بات یہ ہے کہ وہ ویتنام مکس ہوگی تو وہ اصیل ہے. وہ ویتنام مکس نہیں ہے تو وہ اصیل نہیں ہے. پیور ویتنام بھی جو ہے وہ بھی لڑنے کے لیے نہیں ہے, وہ بھی مکسنگ کے لیے ہے. صحیح. وہ ویتنام کے ساتھ لڑے گا تو ٹھیک ہے, وہ پاکستانی تقریباً بن جاتا ہے. ٹھیک. اب جو ان میں پاکوئے نسل ہے وہ بھی ویتنام مکس ہوئے گی. پاکوئے نسل زیادہ تر لڑائی استعمال کی جاتی ہے برمیوں کے خلاف لڑائی. ٹھیک. اب جن کے پاس پاکوئے نسل ہے, اگر آپ تھائی لینڈ میں جا کر ان کو کہیں گے جی میرا مرغا برمی نہیں ٹراٹ ہے یا لاکر ہے, وہ پاکوئے نہیں لڑائیں گا اس کے ساتھ. وہ کہے گا نہیں جی میرا نہیں لڑتا, میرا برمیوں کے ساتھ ہی لڑتا. ان کو اپنے مرغوں کا پتہ ہے. پھر ایک لوگوں کو ایک ذہنی افتراء ہے جو کہ غلط ہے کہ وہ بتا کر لڑاتے ہیں کہ میرا برمی ہے اور میرا یہ ہے اور میرا پکویا ہے. نہیں, وہاں پر کوئی نہیں بتا کر لڑاتے. نہیں ہے آپ کو اس بات پر ہے تو جن سے آپ مرغے خرید رہے ہیں آپ ان سے ذرا پوچھ لیں. صحیح. آپ کو لگ پتا جائے گا کہ وہ بتاتے ہیں, نہیں بتاتے. وہ جو بڑی لڑائیاں لڑتے ہیں مرغے وہاں پر, وہ پہلی 5-5 6-6 کشتیاں لڑ چکے ہوتے ہیں. صحیح. انہوں نے ان کی ویڈیوز دیکھ لی ہوتی ہیں, پھر ان کو چیلنج کیا جاتا ہے. ان کو پہلے سے پتا ہوتا ہے یہ برمی ہے یا برمی مکس ہے. اور دوسری بات, کسی کو بھی اب کچھ نہیں پتا چل سکتا کیونکہ اب نسلیں زیادہ مکس ہو گئی ہیں. صحیح. اب لوگ کیا کرتے ہیں, وہ برمی ویتنام نہیں رکھتے, وہ پاکوئے برمی ویتنام بھی نسل بنا لیتے ہیں. وہ بینت پاکوئے ویتنام بھی نسل بنا لیتے ہیں, وہ بینت ٹراٹ ویتنام نسل بنا لیتے ہیں. ان میں 2-3 طرح کی مکسنگ کر لیتے ہیں تاکہ مرغا اپنی ایک طرح کی چال نہ رکھے. اگر مرغا دوسرا لڑائی بدلتا ہے تو وہ بھی دوسری لڑائی بدل لیتے ہیں. اس میں انہوں نے مکسنگ اتنی کر لی ہے. یہ ایک تو سیکھنے کی بات ہے. صحیح. پہلے تو سمجھے پاکوئے مرغا کیا چیز ہے, پہلے تو سمجھے بینت مرغا کیا چیز ہے, پہلے تو سمجھے اس کی لڑائی سٹائل کیا ہے. پاکوئے کا سٹائل کیا ہے, بینت کا سٹائل کیا ہے, ٹراٹ کا سٹائل کیا ہے. موٹی موٹی بات ہے. جو پاکوئے مرغا ہے, اگر یہ مرغا ایسے ہے تو وہ کمر کی طرف رہے گا. جو بینت ہے وہ اوپر کی طرف ایسے لاک کو رکھے گا. جو ٹراٹ ہے وہ ادھر جو کندھا ہے اس کی طرف ایسے منہ رکھتا ہے. بینت اور ٹراٹ تقریباً ایک سٹائل ہو جاتے ہیں, دونوں طرف کے کندھوں میں بھی جاتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر اوپر کی طرف آ جاتے ہیں. جو پاکوئے ہے وہ رہتا ہی ادھر ہے. صحیح. وہ ادھر رہتا ہے, اپنا چہرہ آگے کی طرف نہیں کرتا. لیکن جو تیز جانور ہیں وہ اس کے سر پر رہتے ہیں. یہ چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں پر وہاں کی 2-3 منٹ کی تپڑیاں دیکھ کر تو لوگ مرغے خرید لیتے ہیں, ٹھیک, جو کہ بالکل فضول بات ہے. اور دوسری چیز یہ ہے, وہاں پر اصالت بکتی ہے پیسوں کے ساتھ. صحیح. یہ آپ کو میں ڈرا نہیں رہا, یہ حقیقت ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ان کا 2-3 ہزار بھات یا 5 ہزار بھات ان کو دے کے جو ان کا 5 ہزار روپیہ بنتا ہے اور آپ کو بڑی اچھی نسل اٹھا کر دیتے ہیں. آپ کی لوگوں کی اطلاع کے لیے, جو برمی جانور ہیں جو 5-10 ہزار بھات کے خرید رہے ہیں وہ غلط خرید رہے ہیں. ان کو ڈالروں میں مرغے بکتے ہیں, ان کے مرغے دھرم میں بکتے ہیں, دینار میں بکتے ہیں.
انڈونیشینز ہمارے سے زیادہ پیسہ خرچ رہے ہیں. صحیح. تو اصل نسلیں ادھر جا رہی ہیں. ہمارے پاس نسل تب ان کی آئے گی بہت اچھی جب ہم لوگ پیسہ خرچیں گے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے جی ہمارا مرغا تو جہاں پر آ کر جیت رہا ہے, تو وہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے وہ جس سے جیت رہا ہے وہ بھی کچرا ہے, تو جڑا جیت رہا ہے وہ بھی کچرا ہے. اچھا دیکھیں اس میں یہ نہیں ہے کہ میرے مرغے نہیں آ رہے. پہلی بات یہ بتاتے چلوں میں اپنی تعریف نہیں کر رہا, میں نے بھی یہ پونیاں ماری ہیں, میں نے بھی کوئی اتنے مہنگے مہنگے مرغے نہیں خریدے. ان کے مرغے لاکھوں بات کے بک رہے ہیں, وہ آپس میں بھی جب لین دین کرتے ہیں لاکھوں بات کے کرتے ہیں. میں حیران ہوا جب مجھے پتا چلا کہ ناصر نے 5 مہینے کی پٹھی 2 لاکھ بات کی خریدی تھی ادھر سے. 5 مہینے کی پٹھی 2 لاکھ بات کی خریدی, اور اس بات کی تصدیق ہے کہ یہ ایسا بات. تو یہاں سے آپ لوگ سوچیں کہ جو ہم لوگ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. اب آپ کو ایک جھٹکا لگتا ہے کہ یار پھر ہم لوگ تو ماڑے لوگ ہیں, ہم لوگ نہیں خرچ سکتے. تو اس کا یہ ہے کہ یہاں سے آپ اگر کسی سے بچے خریدیں تو میرا ذاتی نئے شوقینوں کو مشورہ ہے کہ بچے نہ خریدیں, بڑے پٹھے خریدیں, تپا کر لے لیں. اگر آپ کو اس کی لڑائی کا سٹائل پسند آئے لڑا کر لے لیں, تپا کر لے لیں, 2 روپے زیادہ دے دیں, آپ کو فائدہ. اگر اس پہ یہ ہے, اور یہ بھی ہے کہ آپ پہلے لڑائیں, بے شک ہار جائیں پھر لڑا رہے, ہاں اس میں آپ سیکھیں گے, کوئی سکھائے گا نہیں, اس میں سیکھیں گے. پھر آپ کی انفارمیشن کے لیے ایک بات اور کرتا چلوں, یہاں پر شاموں کا شوق بہت زیادہ ہے. دیکھیں شاموں صرف ایک ہی ہے, وہ ہے جیپنیز پیور. ٹھیک. پیور جیپنیز شاموں جو ہے وہ کھڑی دم والا شاموں ہے, کھڑے کندے والا شاموں نہیں ہے. اچھا. جو کھڑے کندے والے شاموں جو جرمنی ہیں یا یو کے شاموں ہیں, یہ صرف فینسی شاموں ہیں. ٹھیک. یہ او شاموں. جو پیور جیپنیز شاموں ہیں وہ دائے شاموں ہیں. ادھر زیادہ پائے جاتے ہیں یہ جو بتا رہے جیپنیز شاموں, وہ جو ہیں ہمارے ادھر زیادہ تر لوگ آ رہے ہیں وہ جیپنیز نہیں ہے. اچھا. وہ شاموں ہیں فینسی شاموں. لڑتے وہ بھی ہیں لیکن اصالت اتنی نہیں. جو لڑنے والے شاموں زیادہ کہاں پہ پائے جاتے ہیں, وہ جو تھائی لینڈ والوں نے بہت زیادہ رکھے ہوئے ہیں. اچھا. اور وہ زیادہ تر آپ کو ملیں گے تو ملیں گے دبئی سے مل سکتے ہیں آپ کو. ٹھیک. مجھے اتنا پتہ نہیں ہے ان کے بارے میں, مجھے یہ ساری انفارمیشن پھر ناصر نے دی تھی. لیکن میں نے اپنے دوست کو بھیجا تھا وہ جیسے یہ جرمن شامور یہ وہ, لیکن اس کو تو نظر نہیں آیا بہرحال وہاں پہ. وہ ایسا ہے کہ دبئی قطر یہ لوگ بہت زیادہ یہ شامور کو رکھتے ہیں. پھر یہ آپ نے سنا ہوگا ہنٹ. بالکل صحیح. دیکھیں جی ہنٹ کوئی چیز نہیں ہے, جو شاموں اور تھائی کا کراس ہے اس کو ہنٹ کہا جاتا ہے. اچھا. شاموں کو آپ تھائی کے ساتھ کراس بنا لیں وہ ہنٹ نسل بن جائے. وہ ہنٹ نسل بنے. واہ جی. یہاں پر لوگوں نے باتیں سنی, ادھروں سنی ہے ادھر دس دیتی ہے, تحقیق چلی گئے. جڑے ترکی داڑے جانور نے وہ بھی شاموں, لیکن شاموں کی پیور جیپنیز نسل ہے. صحیح. وہ مکس کی گئی ہے بہت سارے کیسز میں تھائی کے ساتھ, وہ ترکش جانور. ترکش بن گئے. صحیح. اسی طرح برازیلین بھی وہی ہے. ٹھیک. برازیلین جو ہے وہ انڈیا کی تامل کی نسل میں سے بھی نکلے ہوئے. ٹھیک. انڈیا کی ایک نسل ہے جو کندے پکڑ کے اڑتی ہے. انڈیا کی نسل ہے جو ویتنام میں چل رہی ہے, جو سری لنکا اور انڈیا کے درمیان علاقہ ہے, وہاں سے وہ نسل نکلی ہے جس کو ویتنامی مرغے اب کہا جاتا ہے. جو پیورسٹ ویتنام مرغا ہے اس پر قدرتی سر پر, گردن پر اور آگے سے ننگا ہوتا ہے. جو ویتنام سے آپ لوگ مرغے خرید رہے ہیں وہ خود گنجے کیے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. جو پیورسٹ جانور ہے وہ آپ کو کبھی بھی کوئی نہیں دے گا, وہ بہت کم ہے, وہ بہت اصیل ہیں, وہ لاکھوں بات کے ملیں گے آپ کو. کوئی 10-15 ہزار بات کے. آپ خود عقل مند ہیں, تہاڈے کول پاکستانی مرغا ہے 2-3 کشتیاں جیتیا ہے یا 2 کشتیاں, تہانوں کوئی 10 یا 20 ہزار روپے دے دے تو آپ ہی سمجھو یا تو وہ فالٹ ہے یا انہیں دینا ہی نہیں, وہ تو سانوں لاکھ روپے کا بھی نہیں دے گا. وہی چیز میں ان کے اوپر لاگو کرتا ہوں کہ آپ نے اگر 10,000 بات کا خریدا اور جو کہ آپ کو لاہور پہنچ کے پاکستان پہنچ کے لاکھ روپے کا پڑا, ان سے ان کو غرض نہیں ہے, ان کو تو 10,000 روپے ہی ملا, تو آپ کو 10,000 روپے کا اچھا مرغا دے دیں گے. وہ یہ میرا سوال ہے اور عقل مندوں کے لیے نشانی. نہیں جی جزاک اللہ, بہت کچھ سیکھا جی میں نے. اور گل بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ اتنی مصروفیات جو میں نے آپ کا سارا وہ دیکھا, بزنس سارا کچھ چھوڑ کے آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. اور یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں, اگر ہم یہ سیکھ کر اور اس شوق میں چلیں گے تو انشاءاللہ ضرور ہمیں فائدہ ہوگا.
اس میں جی ایک جو شوقین بھائیوں کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام بھی ہے سب کے لیے. دیکھیں جی یہ اسپورٹس ہے، میں بار بار کہتا ہوں یہ اسپورٹس ہے، اور عمل آپ کی اصل چیز ہوتی ہے. باتیں میری بھی باتوں پر نہ جانا، صحیح، مجھے بھی جج کر رہے ہیں، میرے عملوں سے جج کریں. بالکل صحیح. یہی میں کہوں گا، باتیں ساری مٹی کرتی ہیں. عمل یہ کہتا ہے کہ اسپورٹس مین بنے، ہار جیت کو ہارنا برداشت کریں. ہاریں گے تو سیکھیں گے. کیا ہارا جو دل برداشتہ ہو جاتا ہے وہ سیکھتا نہیں ہے. وہ ہار کے بندہ جو اٹھتا ہے وہ سیکھتا ہے. کیا بات. ہار سے اب اپنی غلطی کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. زیادہ جیتنے والا بندہ بھی زیادہ سیکھتا نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، ہار کے بندے کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اس کا دل بڑا ہوتا ہے. کیا بات ہے، تو شیر وہ بندہ ہے جو میدان میں کھڑا ہے، کیا بات. وہ نہیں ہے جو کہ صرف باتیں کر رہا ہے. ہار کو برداشت کرنا سیکھیں، اصول پسند بنے، دل برداشتہ نہ ہو. اسپورٹس کو اسپورٹس لیں. آپ کو میں ایک بات بتا دوں، لڑائی کا کوئی حال ہی نہیں ہے. لڑائی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ بندے آپس میں ناراضگی کریں. بندے آپس میں لڑ لیں گے، اس کا اینڈ کوئی نہیں ہے. صحیح، اس کا اینڈ کچھ بھی نہیں ہونا. آپ کو صرف یہ ہے اچھا شوق کریں، ہر جگہ کریں، جس طرح مرضی کریں، آپس میں اچھے سلوک کے ساتھ کریں، آپس میں ایک دوسرے کی دل آزاری سے پرہیز کریں. اس طرح کے کام نہیں کریں گے، یہ شوق آپ کا اچھا رہے گا. ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ شوق کو نقصان پہنچائیں گے، اینڈ میں آپ ہی کا نقصان ہو. اگر دیکھیں اس سے کئی لوگوں کا کاروبار بھی منسلک ہے، جو کہ غلط بات نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. آپ کیوں نہیں لے دے کر سکتے بھائی، یہ کوئی حلال چیز ہے. آپ کا کاروبار بھی تب چلے گا جب شوق چل رہا ہوگا. جب شوق ہی نہیں رہے گا تو نہ کاروبار چلے گا تو نہ شوق چلے گا. اس کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ ایک تو اس شوق کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ بڑا مشکل ہے. کوئی مشکل نہیں. جب آپ خود کریں گے نا، آپ کے آگے خود آپ کا جانور بھی بولے گا، آپ کے آگے خود آپ کی تیاری بھی بولے گی. ہار ہی جائیں گے نا 10 دفعہ ہارے. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کو کہ جب میں نے شوق پاکستانی کو شروع کیا تھا، میں 24 مرغے ہارا ہوں. ایک مرغا نہیں جیتا تھا، میں 24 ہارا تھا، اور ہر دفعہ اسی جوش سے رہتا تھا ایس وری جیتا. کیا بات. 24 مرغے ہارا ہوں. اسلم تھے خالد قریشی صاحب کے شاگرد، ان سے صحیح. لے جی، آپ نے تو آج یہ بھی ریکارڈ توڑ دیا. میں نے بہت سے لوگوں سے یہ سنا تھا کہ زیب بھائی آپ جیتے ہوئے جو مرغ ہوتے ہیں ان بندوں سے تو آپ ویڈیو بناتے ہیں، ان کی جو یہ جن کے ہارے ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں سنا. تو لو جی، گلوا نے ریکارڈ بھی توڑ دیا. اور ایک ٹائم آیا، لیکن یہ تھا کہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. اور میں اپنے منہ سے تو نہیں کہوں گا، جو لوگ میرے ساتھ منسلک رہے، جو میرے خلاف بھی لڑاتے رہے، میرے ساتھ شوق کرتے رہے، میرے مخالف شوق کرتے رہے، انہوں نے عزت بہت کی. اور ان کی اس عزت کی وجہ سے اور اپنی ایک عزت کی وجہ سے وہ شوق چلتا رہا. اور آج بھی میں ادھر ہی کھڑا ہوں. میں آپ کو آن کیمرہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ کوئی گلی کا لڑکا بھی آ جا کر مرغا لڑائے گا، میں لڑانے کو تیار ہوں. کیا بات. مجھے کوئی اس چیز کا نہ خوف ہے، نہ میری عزت کم ہوئے گی. صحیح. اور اگر وہ جیت کے اپنا نام بنا لے گا تو اس سے مجھے خوشی ہوگی. کیا نام بنا کے. تو یہ جو پیغام ہے وہ یہ سمجھیں کہ اس کو شوق سمجھیں. ہار کے جائیں، ہار کا دکھ ہوتا ہے، لیکن دکھ سے اپنے آپ کو گرا نہیں لینا، سیکھ لینا. اور کوئی اچھی چیز تو یہ ہے نہیں. لیکن آپ یہ نہیں ہے کہ اچھی چیز نہیں ہے تو آپ اس میں اصول پسند نہ. اور بھائی چوری کے بھی اصول ہیں. بالکل صحیح. تو اس لیے جو ہے آپ نے اس شوق کو اچھے طریقے سے لے کر چلیں، ایمانداری سے چلیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، ہار کو برداشت کریں. جیت ہو تو اس کو اتنا خوشی نہ منائیں کہ اگلے کی دل آزاری ہو، تو آپ کے معاملات ہیں. لے جی، جزاک اللہ، بہت شکریہ جی. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں. اور جاتے جاتے جی جو آپ کے چاہنے والے ہیں ان کو بھی ایک میسیج دے دیں کہ زیب خان کے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. ہاں جی بالکل. دیکھیں جی، یہ تو بغیر کہے بات ہے کہ زیب بھائی وغیرہ جو یہ زیب بھائی کام کر رہے ہیں، یہ کام آسان نہیں ہے. پہلی تو بات ہم یہ سمجھیں، ایک بندہ بغیر کسی لالچ کے اپنا ٹائم نکال رہے ہیں، اپنی پٹرول ابھی مہنگا ہو گیا کہڑا پیسہ تے اپنی ہر چیز کو اپنا کمپرومائز کر کے آ رہے ہیں. اور اس سے یہ انفارمیٹیو چینل ہے، یہ بڑا ہی انفارمیٹیو چینل ہے. مختلف لوگوں سے آپ کو باتیں ملتی ہیں سیکھنے کو. تو اس کو جی یہ جو چینل ہے اس کو فالو کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ آپ کو ان سے انفارمیشن، بے شک یہ
ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋ ਹੋਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ। ਚੰਗੀਆਂ ਜੀ। ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। جزاک اللہ جی، بہت شکریہ خیال جی، رکھیں جی سارے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔